जॉन एलिया 1957 में इंडिया से टीबी का मर्ज और बहुत सा डिप्रेशन लेकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान आकर जिंदगी का भरपूर आगाज। जॉन कराची में ऐसी हसीना की जुल्फों के असीर बन गए जो और बहुत सौ की महबूबा भी थी। 16 साल जाहिदा हिना से जॉन की पहली मुलाकात कैसे हुई? जॉन अयूबी दौर में मार्शल्लाह के नवाजे अदीबों को क्या कहते थे? जाहिदा हिना ने जॉन एलिया जैसे मुश्किल इंसान से शादी क्या सिर्फ तरक्की पाने के लिए की? जॉन एलिया का दिल टूटा तो उन्होंने शायरी शुरू कर दी। जॉन का खून से भरा हुआ खत और जाहिदा हिना की खुदकुशी की कोशिश। और सबसे बढ़कर जाहिदा हिना ने जॉन को कहा, अगर तुम 50 शादियां भी करो तो एक शादी मुझसे भी करना। मैं हूँ अवैस वॉरियर। जस्तुनु में आज जॉन एलिया की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल। आम सी ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका घर रखे और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। सर आशुफ्ता, आंखें मुंतजिर। इस 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाबो ख्याल। तो जॉन लगभग रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते मुझसे ये कहने लगे कि राहत में कराची नहीं था, मैं रोज रोता था कि राहत का वहाँ क्या हो रहा होगा। गुस्सा लबरेज, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला। मैं अपने वालिद से बहुत अरसे तक नाराज रही। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए। मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। कि मेरा कोई बच्चा शायर हो, अगर मैंने देखा वो शायरी करा, मैं उसका गला घोट दूंगा। जॉन एलिया 1 जनवरी 1957 को कराची पहुंचे तो यहाँ पर उनके 2 बड़े भाई यानी रईस अमरोही और सैयद मोहम्मद तकी इन 10 सालों में अपना एक अलग मकाम बना चुके थे। ये तीनों भाई इन दिनों खारादर कराची में एक किराए के फ्लैट में रहा करते थे। जॉन की कराची आमद के बाद इन्हें गार्डन ईस्ट कराची में 2700 गज की एक कोठी अलॉट करवा ली, जिसका नाम इन भाइयों ने वालिदा के नाम पर नरजिस रखा। जब जॉन एलिया बीमारी की हालत में अपने भाइयों के पास पहुंचे तो इन्हें हाथ लिया गया। फौरी तौर पर उनकी टीबी का इलाज शुरू करवाया गया और 1 साल तक उनका इलाज चलता रहा और वो मुकम्मल सेहतमंद हो गए। सब भाई मिलकर बैठे और ये सोचा गया कि अब जॉन एलिया की मसरूफियत और रोज़गार के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। तो मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि एक अदबी जरीदा शुरू किया जाए। 1958 में जॉन एलिया ने इदारा ज़हन जदीद के नाम से एक तंजीम बनाई और उनके भाइयों ने उन्हें इंशा के नाम से एक जरीदे का डिक्लेरेशन ले दिया और इसके साथ ही उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए एक माकूल रकम भी दी। और यूं जॉन एलिया ने पाकिस्तान में एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। इंडिया के दिनों में जॉन की शायरी अरूज पर रही थी और यहाँ पर एक अदबी और बाअसर घराने के फर्द होने के साथ साथ खुद बाकमाल शायर कराची के हर मुशायरे में नजर आने लगे। जॉन एलिया मुशायरों से भागते थे मगर उनका हल्का अहबाब और चाहने वाले उन्हें मजबूर करके मुशायरों में ले जाना शुरू हो गए। रोज रात को गार्डन ईस्ट वाले घर में पाकिस्तान भर के बड़े शोरा का इकट्ठ होता। रात गए तक महफिल जारी रहती जिसमें अक्सर फैज़ अहमद फैज़, जोश मली आबादी, मुनीर नियाज़ी जैसे बड़े दर्जनों शोरा अक्सर शरीक हुआ करते। जॉन एलिया जिंदगी से भरपूर नौजवान थे। उनकी शानदार खूबी, तसन्नो और बनावट से पाक उनकी शख्सियत थी। उनकी दोस्ती या दुश्मनी में वो आखिरी हद तक जाते थे। जो दिल में होता वो जुबान पर भी होता और सबसे बढ़कर उनके अंदर का चुलबुला बच्चा हमेशा अपनी पूरी सादगी के साथ हर जगह उनके साथ ही मौजूद होता। जॉन लायक थे, फलसफी थे, शानदार शायर थे, मगर उनके अंदर का शानदार नसर निगार उस वक्त सामने आया जब इंशा के लिए उन्होंने इंशाइया के उन्वान से बाकायदा मज़ामीन लिखने शुरू किए और ये एक तरह से इस जरीदे का इदारिया भी हुआ करता था। जॉन एलिया की वफ़ात के बाद उनकी नसर निगारी पर मबनी किताब फरनौद मंजर आम पर आई तो उसमें ज़्यादातर उसी दौर के मज़ामीन थे जो उन्होंने इंशा के लिए तहरीर किए।
اور بعد میں یہی مضامین سسپینس ڈائجسٹ میں دوبارہ بھی چھپے اور کئی مضامین انہوں نے دوبارہ نئے تحریر کیے۔ جان ایلیا کی زندگی میں فقط ایک کتاب چھپی تھی اور یہ کریڈٹ 1991 سے ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہنے والے خالد احمد انصاری کو جاتا ہے کہ ان کا لکھا ہوا ایک ایک کاغذ سنبھال کر رکھا اور ان کی وفات کے بعد ان کی شاعری کی دیگر کتب شائع کی۔ خیر، ان کی جوانی کی طرف آتے ہیں، جب اسی زمانے میں جان ایک حسینہ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور اس حسینہ نے بھی جان کو محبت کا خوب یقین دلایا، مگر پھر ایسا ہوا کہ اس کی شادی کسی امیر گھر میں ہو گئی اور وہ بیرون ملک چلی گئی۔ جان شاید اس کی محبت میں بہت عرصہ دکھی رہتے، مگر پھر ایک اور دل جلے نے اس خاتون پر ایک افسانہ تحریر فرما دیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ صرف جان کی نہیں بلکہ شہر کے کئی دیگر ادیب اور شعراء کی مشترکہ محبت تھی۔ جان کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو ان کا دل مزید ٹوٹ گیا اور انہوں نے اس پر ایک نظم لکھی جس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ چائے خانوں میں تمہارا ذکر ہے، داستان شرم کی سرخی ہو تم، یعنی آنسو ہچکیاں سب کچھ تھا جھوٹ، تھا بس ہر عہد و پیمان وفا۔ جان اپنے جگری دوست اور باکمال شاعر عبید اللہ علیم کے ساتھ جوانی کی غلطیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے ان گنت معاشقے کیے، دھوکے دیے، دھوکے کھائے، اور اب ان کی زندگی میں ایک زلزلہ آنے والا تھا۔ شاید اب بقول ان کی زندگی رائے گاں جانے والی تھی۔ دراصل انہیں عشق ہونے والا تھا اور ان کی زندگی نے محترمہ زاہدہ حنا کی انٹری ہونے والی تھی۔ سال تھا 1962 جب ایک 16 سالہ لڑکی سے جان ایلیا کا تعارف ہوا۔ ہینا اس وقت ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور اکاؤنٹنٹ نوکری کرتی تھی۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا یونان تمدن کا گہوارہ۔ اسکول کی پرنسپل کو معلوم ہوا کہ ان کے اسکول میں نوکری کرنے والی چھوٹی سی لڑکی ایک اچھی لکھاری بننے کی تمام قابلیت رکھتی ہے، تو وہ ایک روز جان ایلیا کے جوائنٹ فیملی والے گھر یعنی گارڈن ایسٹ کراچی آن پہنچی۔ تو سید محمد تقی جو اس وقت روزنامہ جنگ کے مدیر تھے، انہیں سفارش کی کہ اس مضمون کو چھایا کروا دیں۔ سید محمد تقی نے اس مضمون کو سرسری سا دیکھا اور پھر مسز قزلباش کو کہا کہ یہ مضمون روزنامہ جنگ سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ اسے جان کو دے دیں، وہ اسے انشاء میں چھاپ دیں گے۔ یوں یہ مضمون جان ایلیا تک پہنچا اور ان کا پہلا تعارف زاہدہ حنا سے ہوا۔ جان کو یہ مضمون اچھا لگا، مگر اس کی باری آنے میں چند ماہ لگ گئے۔ رئیس امروہی اور سید محمد تقی کے بچے مسز قزلباش کے اسکول میں پڑھتے تھے، تو ایک روز جان ایلیا جب اسکول پہنچے تو استقبالیے پر زاہدہ حنا بیٹھی تھی۔ جان پینٹ کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے استقبالیے پر بیٹھی زاہدہ حنا سے کہا، میں جان ایلیا ہوں، میں نے مسز قزلباش سے ملنا ہے۔ جان کا تعارف پہلے ہی زاہدہ حنا تک پہنچ چکا تھا تو انہوں نے چونک کر پوچھا، آپ ہیں جان ایلیا؟ جان کا جواب تھا، جی۔ اس لڑکی نے تعارف کروایا، میں زاہدہ حنا ہوں۔ ممتاز شاعر انور شعور اس ملاقات کا احوال کچھ یوں بتاتے ہیں۔ زاہدہ حنا ایک اسکول میں بطور اکاؤنٹنٹ ملازمت کرتی تھی۔ جان نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ واپس آئے اور مجھے بتاتے ہوئے تلقین کی کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کروں، مگر تھوڑی دیر بعد جب کوئی دوسرا شخص محفل میں آیا تو اسے بھی پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر سلسلہ چل نکلا۔ جان کسی نہ کسی بہانے اسکول پہنچ جاتے، کبھی مسز قزلباش سے ملتے اور کبھی صرف زاہدہ کو دیکھ کر رسمی سی گفتگو کر کے آ جاتے۔ مگر پھر ایک روز ایسا آیا جب جان اور زاہدہ اسکول سے نکلے اور سڑک پر ٹہلتے ہوئے تھوڑا دور نکل گئے، اور پھر یہ تعلق مزید بڑھنے لگا۔ جان ایلیا کے بارے میں میڈیا میں یہ تاثر عام ملتا ہے کہ جان ایلیا ایک بے پرواہ، لاؤبالی اور غریب انسان تھے، لیکن دراصل یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جان 1962 میں جب پہلی بار زاہدہ حنا سے ملے تو وہ زندگی سے بھرپور نوجوان تھے، کراچی کے کامیاب ترین جریدے کے مالک تھے، مشاعروں کی جان تھے اور سب کو معلوم تھا کہ ان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ مثال کے طور پر جان نے 1963 میں آغا خانیوں کے تحقیقی ادارے اسماعیلی ایسوسی ایشن آف پاکستان میں معقول مشاہرے پر نوکری بھی شروع کر دی تھی۔ انشا کامیابی سے چل رہا تھا، مگر 1964 میں جب جان ایلیا نے اس کا نام بدل کر عالمی ڈائجسٹ رکھا تو اس کا کینوس بھی وسیع ہو گیا۔
اس کی اشاعت پہلے ہزاروں میں تھی اور پھر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ جان بااثر خاندان کے فرد تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسری طرف زاہدہ حنا نے 1964 میں ابھی BA بھی نہیں کیا تھا جب ان کی نوکری ایک بینک میں بطور کیشیئر ہو گئی۔ ان دونوں کو مواشقہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور یہ ابھی بہت لمبا چلے گا، اسی لیے ہم ذرا ملکی منظرنامے پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ادیبوں کا ایک ایسا گروہ ترقی پا رہا تھا جو جنرل ایوب کی آمریت کے سائے تلے سرکاری نوکریاں اور مراد پا رہا تھا۔ جان ایلیا یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنا قلم کسی عامر کو بیچنے پر تیار نہیں تھے۔ کتاب فنود میں شائع ہونے والے ان کے اسی زمانے کے ایک مضمون کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ مرث اردو کے حق گو شاعر سحر انصاری اور بیل و صدی محمد علی نے کہا کہ ایوب خان کے عہد سے ہمارے ہاں ادیبوں کا ایک ایسا گروہ فروغ پا رہا ہے جو روشن خیالی کی مبہم اصطلاح کے نام پر اپنا ضمیر بیچتا ہے۔ یہ زمانہ اس کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نظریہ نہیں رکھتے، انہیں تو ہر صورت اقتدار کا ساتھ دینا ہے۔ ایوب کے ماشاء اللہ میں ادیبوں کو کیسے خریدا جا رہا تھا، کیسے انہیں سرکاری نوکریاں اور مراد دی جا رہی تھی، یہ ساری کہانی میں اشفاق احمد کی داستان حیات میں بتا چکا ہوں، جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، جان اور زاہدہ کی طرف واپس آتے ہیں جو اپنے پروفیشنل سفر کی طرف چل رہے تھے۔ زاہدہ حنا کو بینک میں نوکری کرتے ابھی 2 سال ہی ہونے والے تھے جب کراچی سے اخبار خواتین کا آغاز ہوا۔ زاہدہ حنا نے ایک تحریر بھجوائی تو وہ نہ صرف چھپ گئی بلکہ انہیں وہاں سے نوکری کی پیشکش بھی کی گئی، تو ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ انہیں بینک کی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ زاہدہ حنا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور بینک کی نوکری چھوڑ کر اخبار خواتین میں صحافت شروع کر دی۔ اگلے ہی سال روزنامہ مشرق کا کراچی سے اجرا ہوا تو زاہدہ حنا نے وہاں پر کالم نگاری بھی شروع کر دی۔ دوسری طرف جان ایلیا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے لیے ترانے لکھ رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل جان ایلیا اور ان کا خاندان تھا جو انگلی پکڑ کر زاہدہ کو صحافتی اور ادبی میدان میں آگے بڑھا رہا تھا۔ جان ایلیا کے خاندان والے تو زاہدہ پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے ذہنی طور پر مختلف جان ایلیا سے صرف اس لیے تعلق آگے بڑھایا، ان جیسے انسان کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ وہ ان کو سیڑھی بنا کر ترقی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب زاہدہ حنا کی نوکری روزنامہ مشرق میں ختم ہوئی تو دراصل یہ جان ایلیا ہی تھے جنہوں نے انہیں عالمی ڈائجسٹ میں اپنے پاس نوکری دے دی۔ جان ایلیا نے کیسے ایک 18 سالہ لڑکی کا کیریئر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی کہانی خود جان ایلیا نے ماہنامہ دستک کی مدیرہ فوزیہ شاہین کو اپنے ایک انٹرویو میں بتائی۔ دراصل یہ واحد انٹرویو ہے جس میں جان ایلیا نے اپنی اور زاہدہ حنا کی داستان محبت کے بارے میں کھل کر بات کی تھی۔ جان ایلیا فرماتے ہیں، اس وقت زاہدہ کا یہ حال تھا اور آج میں ایک ٹھکرایا ہوا آدمی ہوں۔ جان ایلیا جس نے زاہدہ کو زاہدہ حنا بنایا، اگر کسی کو 16 برس کی لڑکی ملے تو وہ اسے کتنی تربیت دے گا۔ میں تو دن بھر بولنے والا آدمی ہوں، میں دن بھر کم از کم 10 الفاظ ایسے بولتا ہوں جس کے معنی اردو اہل زبان کو بھی نہیں معلوم، یعنی 7 برس محبت کے اور 23 برس شادی کے میں نے انہیں تربیت دی۔ جان ایلیا کے کیریئر گراف کا اس وقت یہ عالم تھا کہ وہ اسماعیلی فاؤنڈیشن سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر چکے تھے اور 1968 میں جب جوش ملی آبادی اردو ترقی بورڈ سے الگ ہو گئے تو بورڈ کے ناظم شان الحق حقی نے جان ایلیا سے درخواست کی کہ وہ اس ادارے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جان ایلیا نے 1969 میں اردو ترقی بورڈ میں سرکاری نوکری کر لی۔ یہ نوکری انہوں نے 1976 تک جاری رکھی۔ اس وقت زاہدہ حنا نے عالمی ڈائجسٹ کا نہ صرف انتظام سنبھالا بلکہ اکثر اداریہ بھی وہی لکھا کرتی تھی، جب تک جان ایلیا نے 1969 میں دوبارہ باقاعدہ اداریہ لکھنا شروع نہ کر دیا۔ جان اور زاہدہ کے عشق کی ناکامی کی کہانی تو آگے ویڈیو کے تسلسل میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، مگر 1969 میں تو یہ عالم تھا کہ زاہدہ حنا عشق میں اس قدر سوشار تھی کہ وہ کسی بھی صورت جان ایلیا سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس تعلق کی گہرائی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انڈیا میں جان کی اکلوتی بہن شاہ زنان کو اپنے محبوب بھائی کی شادی کی بہت فکر تھی۔ خود رئیس اور سید تقی کا بھی یہی خیال تھا کہ اب جان ایلیا کو شادی کر لینی چاہیے، تو محترمہ شاہ زنان نے اپنے بھائی کے لیے انڈیا میں ایک رشتہ ڈھونڈا۔
ممتاز افسانہ نگار سبت اختر انڈیا سے کراچی آئے تو وہ ساتھ شاہ دنان کا ایک خط اور شادی کا پیغام بھی لے کر آئے تھے۔ شاہ دنان نے اپنے بھائی کو لکھا تھا کہ انہوں نے جان کے لیے انڈیا کے جسٹس نہال احمد کی بیٹی دیکھی ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور تمہیں بہت پسند آئے گی، میں تمہاری اس سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ جان کو یہ خط دوپہر میں ملا اور شام کو جب وہ عالمی ڈائجسٹ کے دفتر پہنچے اور زاہدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ خط انہیں بھی پڑھایا، تو اس خط کو پڑھ کر زاہدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زاہدہ نے جان سے پریشانی سے پوچھا، تم اب اس لڑکی سے شادی کر لو گے اور مجھے چھوڑ دو گے؟ جان نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ زاہدہ بولی، جان اگر تم 50 شادیاں بھی کرو تو ایک شادی مجھ سے بھی کرنا۔ یہ عشق کی انتہا تھی، دونوں کا تعلق مثالی تعلق تھا۔ جان نے زاہدہ کو جواب دیا، تم جہنم میں جاؤ، میں نہیں کروں گا 50 شادیاں اور میں اپنی بہن کی بات نہیں مانوں گا۔ ایک طرف جان کی بہن ان کے لیے رشتے تلاش کر رہی تھی تو دوسری طرف ان کی بھابھی نے تو ایک گھر میں فیروزہ نامی ایک لڑکی ان کے لیے پسند کر کے شادی کی بات بھی طے کر دی تھی۔ مگر دوسری طرف جان ایلیا کے عشق کا یہ عالم تھا کہ وہ خون سے زاہدہ حنا کو خط لکھا کرتے تھے اور جان کے خاندان والوں کو اس بات پر ہمیشہ قوی یقین رہا کہ یہ خون جان کا نہیں بلکہ کسی مرغی کا ہی ہوگا۔ جبکہ زاہدہ حنا کی الفت کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ جان کی بھابھی اپنے ہی خاندان میں ان کی شادی کروا رہی ہیں اور جان کا رشتہ تقریباً طے ہو چکا ہے تو انہوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ جان ایلیا کے جگری یار عبید اللہ علیم گھبرائے ہوئے ان کے پاس یہ خبر لے کر آئے تو جان فوری طور پر زاہدہ حنا کے پاس پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ ابھی خودکشی والی کوئی بات نہیں، مگر جان اور زاہدہ نے اسی وقت طے کر لیا کہ اب شادی ہوگی اور ہر حالت میں ہوگی۔ پاکستان کے تاریخ دانوں اور ریسرچرز پر آفرین کہ انہوں نے اس شادی کا نقشہ ایسا کھینچا ہے جیسے جان ایلیا بہت گئے گزرے تھے اور زاہدہ حنا کے والدین اسی لیے اس شادی پر راضی نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زاہدہ حنا کے سر پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی، ان کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ یہ خاندان کبھی آسودہ ہوا کرتا تھا مگر اب زاہدہ حنا ہی اس گھر کو لے کر آگے چل رہی تھی۔ تو جان ایلیا کے رشتے کی بات چلی تو اسی وجہ سے زاہدہ حنا کے والد نہیں مان رہے تھے، مگر نومبر 1970 میں جان ایلیا اور زاہدہ حنا کی شادی ہو گئی۔ زاہدہ حنا گلشن ایسٹ والے گھر میں بیاہ کر آ گئیں۔ یہ ایک بڑا گھر تھا مگر یہاں پر جوائنٹ فیملی میں سارے بھائی اکٹھے رہا کرتے تھے۔ عشق کی شادی تھی تو ابتدائی ماہ سال بہت شاندار گزرنے لگے۔ یہی وہ دور بھی تھا جب خوشی اور شادمانی میں جان ایلیا نے شاندار شاعری کی۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ شاعر کے دل کو ٹھیس لگتی ہے تو وہ شاندار شاعری کرتا ہے، مگر جان ایلیا اور شم کوار بٹالوی جیسے دکھی شاعری کرنے والے ہمیشہ اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ شم کمار بٹالوی سے جب بی بی سی کے میزبان نے پوچھا کہ کیا آپ کا دل ٹوٹا جو آپ نے اتنی دکھی شاعری کی تو ان کا جواب تھا، جتنا پیار مجھے ملا اتنا تو شاید کسی شاعر کو ملا ہی نہیں۔ ٹھیس لگی ہو آپ کو؟ کہے کی ٹھیس؟ کیونکہ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے، کویتا لکھی ہے، نا امید ہو کر، دکھی ہو کر، کبھی پیار میں دکھ پایا۔ اندرا جی ایسا نہیں تھا، نہ تو محبت کا فرق رہا، ہزاروں عورتیں زندگی میں آئیں، ان کو سویکار ہی نہیں کیا۔ ایسی کیا بات تھی؟ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے محبت کا یا کسی بات کا، جتنی شاید مجھے محبت ملی ہے پنجاب کے کسی شاعر کو نہیں ملی ہے۔ جبکہ جان ایلیا بھی یہی فرماتے تھے کہ جب وہ ازدواجی زندگی میں خوش تھے تو یہی ان کی شاعری کا بہترین دور تھا۔ گلشن ایسٹ والے گھر میں شاندار دن گزر رہے تھے مگر جان اور زاہدہ میں پہلی پریشانی یہ آئی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زاہدہ حنا پریشان رہنے لگی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں جگہ کی کوئی کمی تھی یا لوگ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے تھے، مگر زاہدہ حنا اب الگ گھر چاہتی تھی۔ جان ایلیا نے یہ واقعہ ماہنامہ دستک کے لیے فوزیہ شاہین کو اپنے ایک انٹرویو میں کچھ یوں بتایا ہے، جب وہ بی بی سی سے واپس آئیں تو میں نے کہا تم اداس رہتی ہو، ایک بات بہت ضروری ہے اور آپ یہ ضرور لکھیے گا کہ ہمارے گھر میں زاہدہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور یہ میری مشکل تھی، میرے بڑے بھائی تھے، میں ان سے تلخ کلامی نہیں کر سکتا تھا،
میں نے جب دیکھا کہ زاہدہ مستقل بیزار، بے کیف اور بیزار ڈپریشن میں رہتی ہے تو میں نے اس سے باتوں میں کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ سوچتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی۔ یہ جان ایلیا کی نمائندہ شاعری کا دور تھا، مگر اب خانگی حالات جان ایلیا کو زندگی کے اس عذاب میں ڈالنے والے تھے جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی زندگی رائگاں گئی۔ جستجو پر جان ایلیا کی داستان حیات کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب جان ایلیا نے شادی کے بعد پہلی کار خریدی اور زاہدہ کی خواہش پر الگ گھر کرائے پر لے لیا، جان ایلیا نے کب شراب نوشی انتہا کی شروع کر دی۔ جان نے یہ کیوں کہا کہ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے؟ جان ایلیا نے کیوں بیوی کے اصرار کے باوجود شعری مجموعہ چھپوانے سے انکار کر دیا؟ وہ وقت جب جان اپنے دوست کے گھر بیٹی کو بھول آئے۔ جان نے کیوں علامہ اقبال کے بارے میں کہا وہ شاعر کیسے عظیم ہو سکتا ہے جو بیک وقت اورنگزیب اور سرمد کو ہیرو کہتا ہو؟ مرزا غالب کی شاعری میں جان ایلیا کو املا کی کون سی غلطیاں نظر آتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر آخر ایسے کیا ہوا کہ زاہدہ ہنا نے 64 سالہ جان ایلیا سے 23 سالہ شادی کے بعد طلاق لے لی؟ اگر آپ کو جستجو کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔